नाज़रीन, मेजर कंट्रीज की जानिब से स्टेटमेंट ज्वाइंट जारी की गई है कि मामलात को इस अंदाज में आगे बढ़ाया जाए कि फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए, यानी एट द एंड जब फलस्तीनी रियासत उसका जब रिजल्ट होना चाहिए। उधर से इजराइल ने जब स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हम यहां पर कोई फलस्तीनी रियासत जब वो नहीं बनने देंगे, तो सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है। ईरान ने ऑयल टैंकर को कैप्चर किया है और जिससे टेंशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है ना। ऑयल टैंकर को कैप्चर जब वो किया गया है और इसी दरमियान ईरान जब वो सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है, स्पेस इंडस्ट्री में ईरान को बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है और मिडिल ईस्ट में वो सबसे बड़ी नेशन उभर कर सामने आ रहा है जो स्पेस में बहुत ज्यादा माइलस्टोन्स वो हासिल कर रहा है। उधर वेनेजुएला की जो सूरत हाल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। अब वहां पर भरपूर तैयारियां जारी हैं और आज की खबर यह है कि वहां पर 6 मिलियन सिटीजन्स को मोबिलाइज किया गया है। ये पूरी दुनिया में यानी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि सबसे अनप्रेसिडेंटेड नौयत की ये मोबिलाइजेशन है। यानी एक तरफ उनकी आर्मी अलग है, जो जंगजू फोर्सेस हैं जिनको बोलिवियन आर्मी वो कहते हैं वो अलग हैं। ये 6 मिलियन सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं जिनकी ताजा मोबिलाइजेशन जो वो हुई है। यानी आप कहें तो पूरी कौम जब उस वक्त खड़ी हो गई है, ये सेंटिमेंट जो इस वक्त वेनेजुएला के अंदर है। तो वहां पर सूरत हाल देखें बड़ी हसास है। अगर अमेरिका की जानिब से हमला लॉन्च किया जाता है तो ये सिर्फ 2 मुल्कों की आपस में जंग नहीं होगी, बल्कि ये ग्लोबल वॉर का एक और थिएटर होगा। चाइना इसमें इन्वॉल्व है, रशिया इसमें इन्वॉल्व है, बाकी मुल्क इसके अंदर जब वो इन्वॉल्व हैं तो और वेनेजुएला की भरपूर तैयारी है। वहां एक तो पूरा रीजन वो इत्तेहाद बनाकर आगे बढ़ रहा है और दूसरा ग्लोबल पावर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है और खुद ट्रंप को अंदर से भी मुज़ाहमत का सामना है। तो ये जंग जो है वो एक एम्पायर्स की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जंग जब साबित होगी। ऑलरेडी आप देखें टेंशंस कहां पर है। अब जैसा कि आप ताइवान वाले मसले के ऊपर आ जाएं, जापान वाले मसले के ऊपर आ जाएं, जब से जापान ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम मिलिटरीली अटैक कर देंगे चाइना के ऊपर अगर उसने ताइवान क्या ब्लॉकेट किया या ताइवान पर अटैक किया, तो उसके बाद से चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल सामने आ रहा है। और अभी क्या हुआ है जिसके बाद टेंशन ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोड हो रही है। चाइना ने अपने जो नेवी है वो उन आइलैंड्स की तरफ भेज दी है जहां पर जापान मौजूद है। जापान के आइलैंड्स की तरफ अपनी नेवी जब वो भेज दी है, तो एक तरफ जापान की नेवी है और सामने चाइनीज नेवी जब आकर खड़ी हो गई है और उन्होंने वहां पर जब पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तो पैसिफिक से लेकर और लैटिन अमेरिका से और साउथ अमेरिका से लेकर यूक्रेन से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, तो आप देखेंगे हर तरफ जब वो सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। और वेनेजुएला का मामला तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आखिरी लम्हों के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि 24 घंटे पहले ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने एक फैसला वेनेजुएला के हवाले से कर लिया है और पोर्टो रिको ये बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने अपनी ये बेस जो है उसको ओपन किया है। खैर ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बार ट्रंप इस टेन्योर में स्टेटमेंट जब वो फलस्तीनी रियासत के लिए जारी की गई, जब से ट्रंप आए हैं ये पहली स्टेटमेंट है। यूएस ने इस स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज किया जिसमें अरब कंट्रीज शामिल हैं और ओआईसी कंट्रीज जब वो शामिल हैं, यानी इसमें पाकिस्तान है, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें टर्की है और इसके अलावा सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर और ये सारे मुल्क जब शामिल हैं और साथ अमेरिका शामिल है। इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जब जारी की है। ये ट्रंप टेन्योर के अंदर पहली ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें फलस्तीनी रियासत की जब बात की जा रही है। यूएस ने ऑर्गेनाइज की है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो सपोर्ट कर रही है अ पाथ टुवर्ड द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड और एक ऐसी रेजोल्यूशन जिससे गजा की जो जंग है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। और ये एक शिफ्ट आ रहा है यूएस पॉलिसी में, पर्टिकुलरली अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है ना, क्योंकि वो खुलकर जो उनका स्टांस है वो बताते रहे। अब पहली बार वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें फलस्तीनी रियासत शामिल है। तो यूएस ऑर्गेनाइज्ड अ स्टेटमेंट विद सेवरल अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग कतर, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन एंड टर्की। और यही वो ममालिक हैं जब यूएन सेशन में वो ट्रंप के साथ जब मिले थे। अच्छा, इसमें मजीद आगे लिखा गया है कि इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में जाएंगी। इसमें आगे मजीद ये लिखा गया है कि जो रेजोल्यूशन जिस पर वोट होने जा रहा है अगले घंटों में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और उसमें सही बातें हैं और उसमें जो लिखा गया है कि फलस्तीनी रियासत होगी, तो ये यानी इसको उन्होंने इंडोर्स किया है जिस पर वोटिंग होने जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मामला है। हैरिस लिख रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है और उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है इस नए ड्राफ्ट को जिसमें फलस्तीनी रियासत जब शामिल है, विच पेव्स द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। यानी जो पहले एक ड्राफ्ट था और उससे अब ये फलस्तीनी रियासत वाला जो ड्राफ्ट आया है, हैरिस के मुताबिक इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो सऊदी अरेबिया का है। तो देखिए अभी भी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या होगा, यानी ऐसी खबरें, अच्छी खबरें तो हैं, लेकिन जैसे गार्डियन की कल की स्टोरी है कि अमेरिका तो प्लानिंग कर रहा है कि वो गजा को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा और फिर अमेरिका क्या कुछ सीरियस एफर्ट्स कर रहा है फलस्तीनियों को राइट्स देने के हवाले से, और यहां पर 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत जो बात आगे बढ़ाई जाती है उसमें कोई दाम खम नहीं है। तो
ایک طرف یہ اچھی خبریں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کے مسلسل حملے، اسرائیل کا جو پیٹرن ہے اور جو امریکہ کا ریکارڈ ہے، اس لیے کچھ بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا. ایکسپلائٹیو چیزیں جو ہے وہ اس میں موجود ہیں. جیسے اسرائیل کی آگے سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اس سٹیٹمنٹ کے جواب میں اسرائیلی ڈیفنس منسٹر، جو کہ بہت بڑا وار کرمنل ہے جس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، کہتا ہے کہ نو پیلسٹینین اسٹیٹ ول ایور بی اسٹیبلشڈ. کبھی فلسطینی ریاست جو نہیں بنے گی. اسرائیل کی پالیسی کلیئر ہے کہ ہم کوئی فلسطینی ریاست، اور جو ماؤنٹ ہرمون ہے سیریا والی، اس پر بھی ہمارا قبضہ جو رہے گا. ٹھیک ہے، ادھر بھی قبضہ رہے گا، ادھر بھی رہے گا. لیبنان پر بھی ظاہر قبضہ ہے ان کی جو لینڈ ہے. اسرائیلی منسٹر انسسٹ دیر ول بی نو پیلسٹینین اسٹیٹ. فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے. اور جو بین گور ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلسطینی پیپل، تو فلسطینی پیپل تو ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں. فلسطینی پیپل ایگزسٹ نہیں کرتے. ان کی کوئی ہسٹوریکل، آرکیولوجیکل اور فیکچوئل بیس ہی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی من گھڑت بات ہے کہ فلسطین ہے اور فلسطینی پیپل ہیں. تو یہ کالونیز ایسے ہی پروپیگنڈا کرتی ہیں اور آخری حد تک وہ یہی کہتی رہتی ہیں. اور جو کالونیز ہوتی ہیں ان کے پیچھے سپانسرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سپانسرز ہی ان کالونیز کو چلا رہے ہوتے ہیں. جب وہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو ایسے بیانیے اور ایسے مظالم وہ بہرحال اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیے جرمن چانسلر جو ہیں انہوں نے کیا خوفناک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. کہتا ہے کہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وی اسٹینڈ ان دا ویسٹرن الائنس ود اسرائیل. ہم اسرائیل کے ساتھ ویسٹرن الائنس میں کھڑے ہیں. یعنی جرمن چانسلر جب وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو پراؤڈلی بتا رہے ہیں کہ ہم آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری جب وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سو ہی از ناٹ اسٹینڈنگ آن دا سائڈ آف جسٹس. ٹھیک ہے نا بھائی. ویسے یہ کہتا ہے کہ لاسٹ جو 2 عالمی جنگیں ہوئی جرمنی واز آن دا رانگ سائڈ. اب تھا یا نہیں تھا، ویسے یہ کہتا ہے. اس بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جرمنی کی سائڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور جرمنی کی گورنمنٹ، کیونکہ لوگ تو کلیئرلی ان کے جو پولز آ رہے ہیں. تو جرمن چانسلر نے یہ بھی کہا اس سے پہلے کہ اسرائیل جو ڈرٹی ورک کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے. تو کیا یہ جو جینوسائیڈ ہے یہ ویسٹ کی ڈیمانڈ پر ہوئی ہے؟ اور وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل ڈرٹی ورک کر رہا ہے. لیکن اگر وہ ویسٹ کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے، آپ ذرا سوچئے، نیتن ایک ایسا شخص ہے جو ملینز آف لوگوں کے مرنے کا ذمہ دار ہے. ڈائریکٹلی اس نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے غزہ میں، ویسٹ بینک میں، لیبنان میں، شام میں، ایران میں اور یمن میں. ڈائریکٹلی اس نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے. اور اگر اس کی چھیڑی ہوئی جنگیں، اس کی سازش سے جو چھیڑی ہوئی جنگیں ہیں، تو اس سے مرنے والوں کی تعداد ملینز ہو سکتی ہے. تو ایک شخص جب وہ ملینز لوگوں کے مرنے کا ذمہ دار ہے، اس شخص کو آپ سوچئے ویسٹ نے کس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. یہی جو ویسٹ ہے یہ اس وقت مڈورو کی اسیسینیشن کی پلاننگ کر رہا ہے. اس نے امام خامنائی کو اسیسینیٹ کرنے کی دھمکی دی. پیوٹن کو اسیسینیشن کی یہ کوشش کر چکا ہے. اور پریزیڈنٹ شی جو ہے اس کے لیے، اور کم جونگ ان جو ہے وہ بہت بڑے ولن ہیں. لیکن اسی ویسٹ نے اس شخص کو جو ملینز آف لوگوں کے مرنے کا ذمہ دار ہے اور ایک جینوسائیڈ اس نے کی ہے اور کتنے ملکوں پر یہ بمنگ کر چکا ہے اپنے اس 30 سالہ دور کے اندر، کتنی جنگیں چھیڑ چکا ہے، اس کو کیسے ویسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ڈرٹی ورک جو ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب دوسری طرف سے طاقت ایمرج ہوگی تو ہی ان ساری چیزوں کا جواب دیا جا سکتا ہے. باقی جو طاقتور ہوتا ہے وہی اپنا ایجنڈا، اپنا نیریٹو اور ہسٹری بھی وہی لکھتا ہے. تو اب جو ایپسٹین فائل والا معاملہ ہے ناظرین، جو پچھلی چیزیں ہیں وہ بھی اب امریکہ میں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس سے پہلے رپورٹ ہوئی ہیں لیکن وہ دبا دی جاتی تھی. جیسا کہ آپ دیکھیے خود سی آئی اے کی رپورٹ موجود ہے کہ سی آئی اے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ موساد کو سمجھتی ہے. لیکن سارے کہ وہ رپورٹ اس طرح سے پبلک، یعنی رپورٹ تو ہوئی میڈیا میں لیکن وہ اس طرح سے بیان نہیں کی جا سکی. تو ایسے ہی ایپسٹین کی جو پرانی چیزیں ہیں جو رپورٹ میڈیا میں ہوئی لیکن دبا دی گئیں، وہ اب وہاں پر امریکہ میں کھل کر ڈسکس ہو رہی. مثال کے طور پہ اب یہ نیو یارک پوسٹ جو ہے اس کی جو ایک خبر ہے اخبار کی وہ وائرل ہے. اب یہ مارچ 3 1999 کی ہے. اسرائیل بلیک میلڈ بل کلنٹن ود مونیکا. یہ مونیکا وہ ہے جو وائٹ ہاؤس میں کام کرتی تھی اور ان کا جو سکینڈل آیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ کس طرح سے موساد نے پلانٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ لکھ رہا ہے، یعنی 1999 کی خبر موجود ہے کہ اسرائیل نے بلیک میل کیا بل کلنٹن کو مونیکا کے ذریعے، اور مونیکا خود پلانٹ ہی ایپسٹین نے کی، موساد نے کی. اور جو سیکس چیٹس ہے وہ موساد نے حاصل کیا اور اس کے بعد اس کو بل کلنٹن کو جب وہ بلیک میل کرتے رہے. 2014 کی ٹائمز آف اسرائیل کی خبر آپ دیکھیے جس میں نیتنیاہو said to have offered لیونسکی ٹیپس فار پولارڈ. اب میں آپ کو بتا، کلنٹن فیملی نے یہ کلیم کیا اور اس پر کتاب بھی آئی کہ اسرائیل نے وائٹ ہاؤس میں فونز ٹیپ کیے، بلیک میل کیا پریزیڈنٹ کو ریکارڈنگ سے جو مونیکا کی تھی، باقی تھی. وائٹ ہاؤس میں بھی انہوں نے ایسے آلات لگائے تھے. وائٹ ہاؤس میں موساد نے آلات لگائے اور اس کی ریکارڈنگ سے پھر بل کلنٹن کو بلیک میل کیا اور انہوں نے کچھ اپنے قیدی بھی رہا کروائے
اور قیدی کیا تھے جن پر وہاں پر سیکشول ابیوز کا الزام تھا، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی رہا کروایا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ انہوں نے اور بل کلنٹن نے ہی عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا، جس کے بعد جو 2003 کی انویژن ہے اس کا پیچھے بنیاد بل کلنٹن نے رکھی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا منوایا انہوں نے بل کلنٹن سے، الٹیمیٹلی پھر وہ امپیچ بھی ہوا۔ تو یہ چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اسرائیل نے کھلے عام وہ کیا کچھ وہاں پر کرتے رہے اور ایپسٹین کے ذریعے کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا تو یہ صورتحال ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے اس وقت حملے جاری ہیں، یعنی جب وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست ہوگی یہ ہوگا، تو غزہ پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی اسٹرائک سے ہٹ ایسٹ آف دا خان یونس ان غزہ سٹیز زیتون نیبرہڈ، 3 Palestinians killed in Israeli bombing east of the Khan، 3 فلسطینیوں کی شہادت بمباری سے خان یونس میں ہوئی ہے۔ More Israeli air attacks across Gaza as it continues deadly West Bank raids، ویسٹ بینک میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، براہ راست گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور غزہ میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی آرمی says it killed Palestinian man in Nablus، یعنی براہ راست گولیاں مار کر ایک شخص کو نیبلس کے اندر جب وہ شہید کیا گیا ہے۔ پھر جو فلسطینی قیدی رہا ہو کر آ رہے ہیں وہ اپنی واقعات سنا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہاریفک معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ بروکن تھمز، انگوٹھے توڑ دیے گئے، جبڑے توڑ دیے گئے، پسلیاں توڑ دی گئیں۔ ڈیٹیلز ایمرج آف اسرائیلز بروٹل ٹریٹمنٹ آف پیلسٹینین ڈیٹینیز، دنیا نے دیکھا کہ جب فلسطین نے ریزسٹنس نے اسرائیلی قیدیوں کو واپس کیا تو وہ کتنی اچھی کنڈیشن کے اندر تھے، اور کس طرح سے انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور جب فلسطینی قیدی اسرائیل کی جیلوں سے واپس آئے ہیں تو ان کے ساتھ سیکشول ابیوزز ہوئے ہیں، ان کو ٹارچر اتنے برے طریقے سے کیا گیا ہے، اور جو ہے وہ وہاں پر شہادتیں بھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، ٹارچر سے اور بھوک سے شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان کی ایگزیکیوشنز بھی ہوئی ہیں، اور ان کے اعضاء بھی غائب ہیں۔ بہرحال یہ ایک خوفناک مظالم ہیں جنہوں نے یہاں پر کیے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ ایران نے آئل ٹینکر جو کیپچر کیا ہے اس پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کنڈیمنیشن آئی ہے، اور جہاں سے ایران نے کیپچر کیا اس سے بالکل قریب یعنی کہ امریکن پیٹرولنگ بھی ہو رہی تھی، تو اسٹریٹ آف ہرمز سے ایران نے ایک آئل ٹینکر کو کیپچر کر کے بہت بڑا میسج بھی دے دیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جہاں پر امریکنز موجود ہیں لیکن ایک مکمل کنٹرول وہ یہاں پر رکھتے ہیں۔ تو ابھی یہ ٹینکر ایران میں ہے اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، تو آلریڈی ٹینشنز میں یہ ایک نیا واقعہ ہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ ایران سپیس ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ پہلی بار 3 ڈومیسٹیکلی ڈیولپ جو سیٹلائٹس ہیں وہ لانچ کرنے جا رہا ہے آنے والے ہفتوں کے اندر، اور ایرانین جو انجینئرز ہیں انہوں نے کولیبریشنز کیے ہیں ود نالج بیسڈ کمپنیز کے ساتھ، اور اس سے ایگریکلچر مانیٹرنگ، انوائرمنٹل مینجمنٹ اور سرویلنس جو ہے یعنی کمرشل اور ملٹری دونوں پرپس کے لیے استعمال ہوں گے، اور یہ ہائی ریزولوشن جو امیجری ہے یہ کریٹ کر سکیں گے، سپورٹس ڈیٹا کلیکشن اینڈ امیجنگ۔ This marks a milestone in Iran's growing independence in space and reflect its determination to strengthen technological self-reliance۔ اسپیس میں یہ ایران کا ایک بڑا مائلسٹون ہے، اور وہ ڈومیسٹیکلی پروڈیوس جو سیٹلائٹس ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ فوری ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ اور پاورفل جو وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وینزویلا میں اس طرح کے سینٹیمنٹ ہیں کہ بھائی اب ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے، اور ان کو لیبیا، شام، عراق یہ بنانے کی جو کوشش ہے، یا سوڈان جس میں خوفناک خانہ جنگی جاری ہے، کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو over 260,000 PSUV integral base committee sworn in across Venezuela۔ اب ہوا کیا کہ موبلائز کیا انہوں نے 6 ملین سٹیزنز کو in show of grass root strength rising US pressure and threats on national sovereignty۔ بہت ہی unprecedented، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، 6 ملین سٹیزنز کو انہوں نے موبلائز کیا ہے، اور اتنا گراس روٹ لیول کے پر جا کر نیشن وائڈ جو ہے ناظرین 1,45,465 جگہوں پر ایک جو ہے وہ گیدرنگز ہوئی ہیں، 1,45,465 گیدرنگز ہوئی ہیں، اور ہر گیدرنگ میں 20 سے 30 لوگ شریک ہوئے ہیں، ہر گیدرنگ میں 20 سے 30 لوگ شریک ہوئے ہیں، اور 1.5 لاکھ یہ گیدرنگ انہوں نے کی ہیں۔ تو اوورآل اس طرح انہوں نے 6 ملین پیپل کو موبلائز کیا ہے، یعنی انتہائی گراس روٹ لیول کے اوپر ایک ایک شخص تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، کیوس پھیلانے کی کوشش ہے، نیشن کو کون سے خطرات کا سامنا ہے اور کس طرح سے لڑنا ہے۔ تو 6 ملین مزید موبلائزیشن ہوئی ہے، اور باقی ان کی جنگجو آرمی اور وہ سارا وہ موجود ہے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اس حد تک ان میں اویئرنیس اور اس حد تک جب تیاری ہے۔ اور انٹلیکچوئلز نیٹ ورک کنڈیم US آپریشنز سدرن سپیئر ان لیٹن امریکہ۔ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ گلوبل وار ہوگی، اور یہ ایک ریجنل وار ہوگی۔ ایک تو ریجن اس میں ڈریگ ہوگا، اور دوسرا گلوبل پاورز۔ اب آپ دیکھیے کہ چائنا نے ان حالات میں ڈائریکٹ سپلائی لائن جو ہے وہ وینزویلا کے ساتھ کھول دی ہے۔ چائنا رشیا جنگ سے دور تو نہیں رہیں گے،
ہاں وہ کتنے آگے آئیں گے, کتنی سپورٹ کر سکیں گے, یہ ایک الگ کویشچن ہے, لیکن وہ اس میں دور تو نہیں ہوں گے. اور یہ جنگ جو ہے وہ چائنا کے خلاف ہے, کیونکہ چائنا یہاں پر اب تجارت کر رہا ہے, انویسٹمنٹس کر رہا ہے, تو یہ ان کو قبول نہیں ہے. اور چائنا سے امریکہ کو ویسے کیا مسئلہ ہے؟ کیا چائنا اس لیے اپنی ملٹری بڑھا رہا ہے کہ کل کو وہ امریکہ پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. صرف چائنا نے جو سکسیس حاصل کی ہے بس یہ ان کو قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اوور آل تو یہ کولڈ وار ہے. کولڈ وار میں بھی سوویت یونین اور امریکہ براہ راست نہیں لڑ رہے تھے, کبھی ادھر لڑ رہے تھے, کبھی ادھر لڑ رہے تھے. تو یہی ہو رہا ہے, وینزویلا کی جنگ جو ہے وہ اصل میں چائنا کے خلاف جنگ ہے. ادھر پیسیفک میں اچانک صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے جب سے نئی جاپان کے پرائم منسٹر آئی ہیں, اور انہوں نے ایک بہت عجیب سی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور انہوں نے کہا ہم تو ملٹریلی اٹیک, مطلب آج کی چائنا پر جب امریکہ میں یہ نہیں ہے کہ ہم چائنا سے جا کر لڑیں گے, اگر وہ لڑ سکتے ہوتے تو کب سے وہ لڑ چکے ہوتے. امریکنز بھی اس وقت تیار نہیں ہیں چائنا سے لڑنے کے لیے براہ راست, اور جاپان کہہ رہا ہے کہ ہم براہ راست جا کر اٹیک کریں گے چائنا کے اوپر. تو پھر چائنا نے آگے سے بھرپور جواب دیا ہے. تو چائنا نے ایک تو پھر جو ہے وہ ان کے ایمبیسڈر کو بھی بلایا, سٹیزنز کو کہا کہ ادھر ٹریول نہ کریں, اسٹیٹمنٹس بھی جاری ہوئی ہیں. اب انہوں نے اپنی نیوی کوسٹ گارڈ جب ادھر بھیج دیا ان کے جزیروں کی طرف جو ویسے ڈسپیوٹڈ ہیں لیکن جاپان کی اس ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں. چائنا سینڈز کوسٹ گارڈ ٹو سینکاکو آئلینڈز امid row with Japan, The Guardian. Reuters, China Coast Guard ships formation sails through Japan administrated islands. New York Times, China escalates Japan feud یعنی جھگڑا with island patrols and warning to its citizens. وہاں پر چائنا نے پیٹرولنگ شروع کر دیا, اور چائنا نے کہا ہے کہ ہم تو یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کر رہے ہیں, اور یہاں پر بس ہم سیکورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے یہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, بس ہم روٹین کی پیٹرولنگ کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کے جزیروں کے اوپر پہنچ گئے ہیں. وہ فائنینشیل ٹائم, چائنا سینڈز کوسٹ گارڈ ٹو ڈسپیوٹڈ آئلینڈ ایز رو ود جاپان اسکلیٹس. تو انہوں نے کہا کہ دیر از نو اسٹریٹ فارورڈ وے ٹو ایز ٹینشن, کوئی ایسا اب سیدھا راستہ نہیں ہے کہ ٹینشن کو ڈی ایسکلیٹ جب کیا جائے. اسرائیلی میڈیا پہ ایکٹیو ہوا ہے, اور یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ چائنیز کوسٹ گارڈ شپ جو ہیں وہ سیل تھرو جاپان ایڈمنسٹریٹڈ آئلینڈس. اور یہ آپ دیکھیے چائنا اور جاپان جب ان کا فیس آف ہو چکا ہے اراؤنڈ جاپان آئلینڈس وچ بیجنگ کالز ڈیایو اینڈ ٹوکیو کالز سینکاکو, یعنی چائنا بھی یہاں پر اپنا کلیم رکھتا ہے جاپان کے پاس, لیکن چائنا کہتا ہے یہ ہمارے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے بھیج دیا, مطلب وہ آئلینڈ جن پر ڈسپیوٹ ہے لیکن ٹھیک ہے معاملات چل رہے ہیں, وہاں پر بھیجیں. اور یہ آپ اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو جو جاپان اوپر ہے اور ان کی ایک چین ہے آئلینڈز کی, تو یہ چلتے چلتے یہاں پر آگے سینکاکو, اور چائنا ان کو ڈیایو آئلینڈز ہے وہ کہتا ہے یہاں پر. اچھا, وہاں جاپان کی پارلیمنٹ میں بڑی دلچسپ بحث ہوئی ہے. جاپان کے پارلیمنٹیرین نے کہا کہ جاپان از ناٹ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, اپوزیشن نے, اٹس اے کالونی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے کہا آپ ایسے بہیو کر رہے ہیں, آپ اس طرح سے پالیسی بنا رہے ہیں کہ سامنے پرائم منسٹر بیٹھی تھی کہ آپ جب وہ کالونی ہیں, آپ کوئی سوورن اسٹیٹ نہیں ہیں. اور انہوں نے پھر ایک ایگزامپل دی, انہوں نے کہا کہ جو جاپان کی ناردرن ٹیریٹریز ہیں وہ رشیا کے پاس ہے, اور رشیا نے کہا جاپان کو کہ ہم واپس کر سکتے ہیں لیکن یہ گارنٹی دی جائے کہ یہاں پر امریکہ اپنی بیس نہیں بنائے گا. تو جاپان نے کہا یہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے, تو رشیا نے ابھی تک وہ ٹیریٹری واپس نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ جاپان جو ہے وہ کالونی بن چکا ہے امریکہ کی, جو اپنے سوورن ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یعنی یہ سینٹیمنٹ اس وقت جاپان کے اندر ہے. اور ان کا پھر جس طرح سے ہماری سوائل پر امریکہ ایکسرسائز کرتا ہے اور لو آلٹیٹیوڈ کے اوپر اپنے ایئر کرافٹ جب ان کے فلائی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ایسا تو الاؤ امریکہ کے اندر بھی نہیں ہے, اور وہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت کی کافی گمبھیر صورتحال ہے. ہر جو فرنٹ ہے وہ بالکل بوائلنگ پوائنٹ پر کھڑا ہے, لیبنان سے, ایران سے, یمن سے, اور وینزویلا, میکسیکو میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, پیسیفک میں, اور یوکرین جنگ, ٹھیک ہے نا. تو کچھ بھی آنے والے دنوں, لیکن آنے والے سال جو ہیں وہ سٹیبل دور کے نہیں ہیں. جنگیں, کرائسس, دھڑن تختے, اسیسینیشنز, فوجی بغاوتیں, یہ سب جب ہونے جا رہا ہے. جیسے ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ دنیا ملٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہے, تو ملٹرائزیشن کی طرف سوچے سمجھے ہی جا رہی ہے نا. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے جنگیں ہی ہیں, کوئی سیکورٹی گارنٹی کام نہیں آنے والی. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.